अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 105 और हम इस वक्त मौजूद हैं ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जंग कैंपस रेलवे क्रॉसिंग। हमारे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर सर मोहम्मद नवाज साहब। सर मोहम्मद नवाज साहब ने कॉलेजेस के समर कैंप की पॉलिसी को रॉन्ग करार दे दिया। ये ऐसा इनका क्या मौक़िफ़ है, क्यों ये अख्तियार करते हैं कि सर अर्ली सेशन के क्या एडवांटेज हैं और इनके एकेडमिक पैटर्न क्या है, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, जैसा कि अभी ये डिस्कशन चल रही थी जिसमें आपने फरमाया कि ये जो समर कैंप भी स्टार्ट होते हैं आफ्टर मैट्रिक रिज़ल्ट, तो आपने कॉलेजेस की इस पॉलिसीज़ को रद्द किया है। सर आखिर क्यों, क्या वजह दरपेश है सर? अस्सलाम वालेकुम आज साहब, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। एक्चुअली जो हमारा एफएससी का सेशन चल रहा है, ये जब से कोरोना का सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें बच्चों को बगैर इम्तहान लिए प्रमोट कर दिया गया और कुछ बोर्ड्स की जो पेपर्स के जो पैटर्न था ईयर का वो भी बदल गया। इसमें हमारी बदकिस्मती ये हुई है कि हमारे बच्चों का जो एजुकेशन एकेडमिक सेशन है वो श्रिंक हो गया है। अगर हम सिलेबस को देखें और उसकी प्लानिंग को देखें तो कम अज़ कम जो 12 मंथ्स वो ज़रूरी हैं फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की कंप्लीशन के लिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो पिछले 2-3 साल से निज़ाम चल रहा है, हमें बड़ी मुश्किल से 9 से 10 माह मिलते हैं। अगर आप इस दफ़ा भी देखें तो अभी मैट्रिक एग्ज़ाम हुए और रिज़ल्ट अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो बच्चे जो हैं वो मोस्टली ट्रेंड है जंग के अंदर, तो ये ट्रेंड है कि बच्चे जब रिज़ल्ट आता है तो फिर आके प्रॉपर एडमिशन करवाते हैं। उससे पहले बच्चे तकरीबन अगर उनका मई के एंड में, अप्रैल के एंड में सेशन ख़त्म हुआ है तो मई, जून और जुलाई का महीना जो है वो कुछ बच्चे तो गांव बैठे होते हैं, कुछ सैर सपाटे कर रहे होते हैं और वालिदैन को भी आगाही नहीं है कि उनका ये टाइम कीमती टाइम ज़ाया हो रहा है। और कुछ हमारे जो कॉलेजेस का ट्रेंड है कि वो समर कैंप के नाम से बच्चों को इंगेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो 3 से 4 घंटे वो अपने गर्मियों की छुट्टियों में या जो मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद वो टाइम दें और बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चों का माइंड सेट नहीं होता कि मैंने क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। और ये भी देखा गया है पिछले 2-3 सालों का तजुर्बा से कि बच्चे मुख्तलिफ कैंपसेस का विज़िट करते हैं। सपोज़ करें अगर बच्चों के पास 2 माह का समर कैंप चल रहा है, जो कि डेफिनेटली 2 माह बाद ही रिज़ल्ट आना है, तो बच्चे कुछ वीक्स के लिए एक कॉलेज में स्टे करते हैं, वहाँ से टीचर को फीडबैक लेते हैं, फिर वो कैंपस चेंज करते हैं क्योंकि उनके दोस्त किसी और कैंपस में पढ़ रहे होते हैं, फिर वहाँ से शिफ्ट वहाँ हो जाते हैं, वहाँ कुछ 2-3 वीक पढ़ते हैं और फिर तीसरे कैंपस में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो कहीं भी एक रिदम से, एक रूटीन से नहीं पढ़ पाते और बच्चों का बहुत लॉस होता है। और उनके जहन में ये बात ही होती है अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है तो हम बस थोड़ा सा इंट्रो लेने जा रहे हैं, हम जो प्रॉपर स्टडी तो टेस्ट के बाद होगी, रिज़ल्ट के बाद होगी। अब उसमें एक बच्चों की और पेरेंट्स की तरफ से ये नेग्लिजेंस होती है कि वो प्रॉपर सैंपल कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते, और एक हमारे जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उनकी भी एक रिजर्वेशन होती है कि वो समझते हैं कि चूँकि बच्चा मेरे पास प्रॉपर एडमिशन नहीं करवा रहा तो जिस बच्चे ने दोबारा आना है तो मुझे ये दोबारा नेक्स्ट डे से वो जो है ना इसको लेसन को रिवाइज करना पड़ना है, नया लेक्चर देना पड़ता है। तो वो भी जस्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जो थॉरली नहीं पढ़ा पाते। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक के पेपर के बाद फौरी कॉलेजेस जो हैं वो एडमिशन इसलिए नहीं दे सकते बच्चों को क्योंकि जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, उनकी पोजीशन नहीं बनेगी, तब तक जो है वो उनका एडमिशन या उनकी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकती है। तो वो जो एक गैप आ जाता है 2, 2.5, 3 माह का रिज़ल्ट के इंतज़ार में, ताकि बच्चे फ्री ना फिरें, इस घर से जो है ये समर कैंप पॉलिसी लॉन्च की गई। तो क्या आप इससे डिसएग्री करते हैं सर? सर मैंने पहले रिक्वेस्ट की आपको कि जब बच्चा हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आता है या इवन समर कैंप भी बैठता है तो हम डेफिनेटली बच्चे का एकेडमिक बैकग्राउंड देखते हैं और उसमें हमारे पास चूँकि अब पहले मैट्रिक एग्ज़ाम इकट्ठे हुआ करते थे तो हमें 9th 10th का इकट्ठे रिजल्ट का वेट करना पड़ता था, लेकिन अब चूँकि 9th के एग्ज़ाम सेपरेट बोर्ड ले रहा है तो जो बच्चे 9th में सिक्योर कर रहे होते हैं नंबर, हमने ये देखा है कि बच्चे उनसे 10 से 12%, 20% नंबर एक्स्ट्रा गेन कर रहे होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर भी होते हैं। अगर एक बच्चा उसके 9th में नंबर 80% है
تو اس کے 85% نمبر لازمی آ جاتے ہیں، اور اگر وہ بھی اچھا بھی پرفارم نہ کر سکے تو 80 سے نیچے گرتے نہیں ہیں۔ تو اس بیس پہ ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ بچے کا کیلیبر کیسا ہے اور بچے کا جو اس نے فیکلٹی چوائس کرنی ہے۔ ایک اور بھی پرابلم ہمیں آتا ہے کہ بچے پہلے 2-3 ماہ اپنے جو فیکلٹی ہے، سبجیکٹ ہے، جیسے میڈیکل چوائس کرنا ہے، نان میڈیکل چوائس کرنا ہے، ICS لینا ہے یا FAIT لینی ہے یا FA لینا ہے، وہ مختلف کچھ ویکس جو ہے وہ میڈیکل میں بیٹھتا ہے، اس کو مزہ نہیں آتا، پھر وہ ICS میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں کہتا ہے یہ بھی مشکل ہے، پھر وہ ICS کے بعد وہ کہیں اور نام نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی بچوں کا ایک ضیاع ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9th کے جو نمبر ہیں ان کو بیس بنا کے بچے کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اتنی پرسنٹیج پہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بچے کے 75% سے ابو نمبر آتے ہیں وہ میڈیکل بطریقے آسان کوالیفائی کر سکتا ہے۔ اس طرح جو بچہ 70 اور 65 کے رینج میں پڑھتا ہے وہ بچہ ICS میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو بچے 60 سے بلو ہوتے ہیں یا وہ میڈاکر ہوتے ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ FA کر لیں، یا پھر وہ اگر تھوڑا سا اور ایڈوانس جانا چاہتے ہیں تو ایک FAIT کا سبجیکٹ ملتا ہے تو اس میں ہو جاتا ہے۔ تو سر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ایویلویٹ نہ کر سکیں۔ تو بچوں کا سر ناظرین، یہاں پر سر نواز صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر آفیسر گروپ آف کالجز نے ایک نہایت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ دیا اور اس کو انکریج کیا انہوں نے کہ سمر کیمپ لگانے کی بجائے اگر بچوں کے جو 9th کلاس میں مارکس آئے تھے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلاس 10th کی ایوریج کو بھی ساتھ ہی اندازے کے طور پر کہہ کے اور ان کی ایڈمیشن کر دیے جائیں تو بچوں کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ بڑا ہی ٹیکنیکل اور ویلڈ پوائنٹ تھا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سر نواز صاحب ایک ایکسیلنٹ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان کا ایکسپیرینس بھی نظر آتا ہے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ سر نواز صاحب سے جانیے کہ سر ارلی سیشن کے کیا ایڈوانٹیج ہیں اور ان کے ایکڈیمک پیٹرن کیا ہے؟ جی سر۔ صاحب، میں یہ ارلی سیشن کی اہمیت پر کیوں بار بار زور دے رہا ہوں کہ ہمارا جو سلیبس ہے جی سر وہ کافی لینتھی ہوتا ہے، اور میٹرک کے نسبت تقریباً کوئی ڈبل نہیں تو ٹرپل ضرور ہوتا ہے، اتنی لینتھ ہوتی ہے۔ اور ہم نے جو چونکہ ہمارا ایک الحمدللہ ایک ہمارا جو فیکلٹی یا ہمارا جو پیٹرن ہوتا ہے، ہم پورے سلیبس کو پر ڈے کے حوالے سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ بچے پر برڈن نہ ہو اور بچے کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ منیمم 28 ویکس ریکوائرڈ ہیں ہمیں اس کسی بھی سبجیکٹ کے، اسپیشلی سائنس سبجیکٹ کے جو مضامین کو کور کروانے کے لیے، جس میں اگر 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اور ٹیچر اگر پوری لگن کے ساتھ اور بچوں کے IQ لیول، بچوں کے لیول پہ جا کے پڑھائے تو وہ جو سلیبس کور کروا سکتا ہے تو 28 ویک جو ہے نا وہ اس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو سر یہ تقریباً بن جاتے ہیں، اگر 4 ویک لگائیں تو 7 منتھ منیمم ورکنگ ڈیز ریکوائرڈ ہے سر سلیبس کو کور کروانے میں۔ اور سر اگر آپ 8 سے 10 سال چلے جائیں، جب ہم پڑھے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ جس دن ایڈمیشن لیا ہے اس سے لے کر جب ایگزام ہونا ہے یہ سارا ہمارا پڑھائی کے دن ہوتے ہیں، لیکن اب سر کمپٹیشن کا دور ہے، بہت زیادہ کمپٹیشن ڈیولپ ہو چکا ہے، بچے بہت اچھے نمبر سکور کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لاہور، اسلام آباد اور بڑے شہر ہیں وہاں لوگوں میں بہت سے اویئرنیس ہے، وہ بچے کا ایک دن بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جیسے ہی ایگزام ختم ہوتے ہیں بچے کو جوائن کروا لیتے ہیں۔ تو اب جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اور بچوں کو دیکھا گیا ہے تو جتنا ٹائم ہمیں بچوں کو لیکچر ڈیلیور کرنے لگتا ہے اتنا ہی اس سے کم از کم ان کے آپ سمجھیں کہ کم از کم 5 منتھ بچوں کے ٹیسٹ سیشن چلتا ہے۔ اور RTS جو ہے وہ خاص طور پہ SSC کی جو کلاس ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ بچہ نے جو ہے جتنا اچھے لیکچر لیے ہیں، ٹیچر نے جو ہے جتنے اچھے طریقے سے پڑھایا ہے، اگر بچہ ان ٹیسٹ سے گو تھرو نہیں ہوگا تو بچہ کبھی بھی اچھے مارکس سکور نہیں کر سکتا۔ اور جیسے کمپٹیشن ہے کہ آج کل 95% نمبر پہ MBBS میں یا MD-CAT کا میرٹ بن جاتا ہے تو ڈیفینیٹ بچہ وہ مختلف راؤنڈ سے نکلتا ہے، پھر جا کے بچہ میچور ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں سر، اگر 7 منتھ پہ آپ کے سلیبس کور اپ میں لگتے ہیں اور 5 منتھ آپ کے جو ہیں وہ لگتے ہیں آپ کے RTS میں، تو یہ 12 منتھ چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سر جون سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں سیشن کو تو یہ سر جون سے لے کر آپ کے جو دسمبر شامل کریں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 7 منتھ 6 منتھ بنتے ہیں۔ تو جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، لیکن بس کسی سے ان 7 منتھ میں ہماری چھٹیاں بھی ہیں، اور دسمبر میں ہماری
جو ونٹر ویکیشن بھی آ جاتی ہیں تو پھر ہم مشکل سے جا کے 15 جنوری تک بچوں کا سلیبس کور کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اب سر اگر دیکھیں کہ 15 جنوری تک ہمارا سلیبس جو اکیڈمک سیشن کلوز ہوتا ہے تو ہمارے پاس باقی جو بچتے ہیں وہ تقریباً بچ جاتی ہیں کچھ 4 ماہ. اس میں سر ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 3 ماہ یعنی کہ 12 جو ویکس ہوتے ہیں وہ ہمارے چیپٹر بائی ٹیسٹ پہ استعمال ہوتے ہیں, اور 1 منتھ کم از کم جو 15 ڈیز ہوتے ہیں وہ ہاف بک پہ استعمال ہوتے ہیں, اور ہاف جو 15 ڈیز ہیں وہ فل بک میں لگتے ہیں, اور اس سے فیس زیادہ اگر چلے جائیں تو 15 ڈیز لگتے ہیں پری بورڈ والے سے. اگر بچہ چیپٹر بائی ٹیسٹ سے اور ہاف بک کے ٹیسٹ سے اور پھر ہاف بک کا ٹیسٹ جو لاسٹ ہوتا ہے اور فل بک کا ٹیسٹ سے گزر جاتا ہے اور پھر پری بورڈ ایگزام دیتا ہے تو کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوتا, کمزور سے کمزور بچہ بھی اچھے نمبر لے کر 40% پلس وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ تو ماشاءاللہ 95% بھی کراس کر جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ادارے والے تو بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کرنے کے لیے, ٹیچر بھی بیٹھے ہوتا ہے پڑھانے کے لیے, لیکن جو والدین کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے اور بچے بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ہم اپنے نہال گئے ہوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں بس ایک چھٹیوں کے دن ہم نے جو ہے نا وہ چھٹیاں گزارنی ہے, ہل اسٹیشن میں جانا ہے, کچھ لوگ اپنے سمر کیمپ میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. جب بچے میرے پاس اگست میں آتے ہیں تو میرے پاس کم از کم جو ہے نا وہ 8 سے 10 ویک ضائع کر چکے ہوتے ہیں. پھر اس وقت سلیبس کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. اگر سلیبس کمپلیٹ کروائیں تو آرٹسٹ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے, پھر بچے کمزور آ جاتے ہیں. اور اچھے بچے پڑھنے والے جن میں میٹرک میں مور دین 90% نمبر آ رہے ہوتے ہیں وہ بچے بھی یہاں آ کے 70% تک گر جاتے ہیں. تو یہ سر اصل المیہ یہ ہے. ناظرین, سر سے یہ ٹیکنیک بھی جانتے ہیں کہ بہت سے کالجز ایسے ہیں کہ جو پورا سال اپنا سلیبس کمپلیٹ نہیں کر پاتے, لیکن اینڈ آف ایئر جو ہے یہ ایک دم سے ان کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. وہ ان کے پاس کون سا فارمولہ ہے اور کیا وہ فارمولہ واقعہ ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ جی سر. صاحب یہ ایسی بات ہے جیسے ایک مقولہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب چونکہ ادارے والوں کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ہر قیمت پہ جو ہے نا وہ سلیبس کمپلیٹ کروانا ہوتا ہے. تو موسٹلی جو ادارے میں ہو رہا ہوتا ہے, آج سے 2 سال پہلے ہم بھی یہ کر رہے ہوتے تھے کہ جو لاسٹ میں بچوں کے 2 3 چیپٹر رہ جاتے ہیں وہ پتہ کیسے ہم کور کراتے ہیں. یا تو ہم کور ایسے کرواتے ہیں کہ جو 45 منٹ میں پیریڈ ہونا تھا وہ ہم کیا کرتے ہیں وہ اس کو ڈبل پڑھا دیتے ہیں. تو ٹیچر کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور ٹیچر پہ پریشر ہوتا ہے کہ اس کو جو جلدی کور کریں, تو بچے کو خاص سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. پھر کچھ ادارے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چونکہ اسلامیات کی کتاب آسان ہوتی ہے اس کا سلیبس جلدی ختم ہو جاتا ہے, اردو کتاب آسان ہوتی ہے اس کا سلیبس ہوتا ہے, تو ہم بعض اوقات ایک دن میں اس سبجیکٹ کے 2 سے 3 پہ لگا دیتے ہیں. لیکن ٹیچر تو شاید دن میں 3 کلپ پڑھا لیتا ہے, لیکن بچے کی جو کیپیسٹی ہے لیکچر لینے کی وہ صرف 1 لیکچر کی ہے. تو وہ یہ ایک کاغذوں میں اور شیڈیول میں تو ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم والدین کو بھی کہنے قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سلیبس مکمل کروایا, لیکن جو اس کا متھ ہے اور جو آبجیکٹیو ہے وہ جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جو لاسٹ چیپٹرز ہیں بچوں کو اچھی طرح یاد نہیں ہوتے. اور آپ کو پتہ ہے سر کہ آج کل جو پیپر پیٹرن ہے اس میں کوئی چیپٹر کی لائن بھی چھوڑ دیں تو وہ مس ہو جاتی ہے, کیونکہ جو آبجیکٹیو ٹائپ MCQs ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی لائن آ جاتی ہے اور ہر چیپٹر کور کرنا پڑتا ہے. اس کا شارٹ کویشچن بھی وہ کہیں سے پیراگراف اٹھا کے دے دیتے ہیں, پھر بچے پریشان ہوتے ہیں. تو سر اس لیے یہ جو اس پہ ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے, اور میں تو ہمیشہ اپنے اسٹاف سے یہی کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, آپ جو ہے نا اگر بچے لیٹ آ رہے ہیں تو ان کے ٹیسٹ بھی ساتھ لیں تھوڑے کر کے, اور سلیبس آپ اکارڈنگلی آپ کا اگر بچے 8 ویک لیٹ آتے ہیں تو 8 ویک لیٹ ختم کر لیں, لیکن بچوں کو اتنا پڑھائیں جس میں ہم آبزرو کر سکیں اور وہ ٹیسٹ دے سکیں. بالکل ناظرین, آج کی اس ڈسکشن سے سر نواز صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر آفیسر گروپ آف کالجز کے ایکڈیمک میتھڈ سے ان کی آنیسٹی لائلٹی نظر آتی ہے, اور اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ سر کی کس قدر دلچسپی ہے اپنے ایکڈیمکس کے ساتھ, اور پیرنٹس جو اس بھروسے سے اور ان کے ٹرسٹ لیول جو ہے اس پر ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس قدر کھل کر سامنے آئی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.